अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज के प्रोग्राम में हमने दो तीन चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो हम आपके सामने तहकीक लेके आएंगे, वो तहकीक जो कुछ छप भी चुकी है। हम रोज़ाना लाखों की तादाद में अपने बच्चों को जिनका ताल्लुक मुतवस्सत या गरीब तबके से है, अपने हाथ से जहर खिलाते हैं। जामिया कराची की एक तहकीक के मुताबिक जो टॉफ़ियाँ बाज़ारों के अंदर बिक रही हैं वो जहर आलूदा हैं अमलन। इसके ऊपर हम मज़ीद तफसीलात आपके सामने लेके आएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ मामला जहर आलूदा टॉफ़ियों का ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर दूसरे ऐसी अशिया भी शामिल हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है जो उभरी है, जिसका आजकल गुड्डी आसमान पर चढ़ती है, और उनकी क़यादत का ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा किया है। आज कराची के अंदर पाक सरज़मीन पार्टी की क़यादत ने यह दावा किया कि दूसरी जमातों के साथ PTI के मेंबरान भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं। अगर जमात मकबूल हो रही है, जो कि यकीनन है इस वक्त, तो उसके लोग उसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब तलाश करने के लिए हम सिंध नहीं जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक फाउंडिंग मेंबर जो PTI को छोड़ रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। एटोल कमेंट इसके ऊपर होगा। अब वापस आइए आज के मेन मौजू के ऊपर। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से 2 रोज़ पहले नानकाना साहब के करीब एक बोट का हादसा रिपोर्ट हुआ। उसके अंदर कहा गया कि 70 के करीब अफराद, बच्चे और ख़वातीन समेत दरिया बुर्द हो गए। बाज़ ऐनी शाहिदीन ने यह तक कह दिया कि 70 नहीं है, 100 से 125 के करीब लोग हैं। उसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रेस्क्यू ऑपरेशंस का भी ऑर्डर दे दिया। जब गोताखोरों ने गोते लगाए और अभी तक ये रेस्क्यू जारी है, तो पता ये चला, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 70 अफराद का तो नामो निशान नहीं है। हकीकत क्या है, हमाद साहब हमारे रिपोर्टर में बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। गौर से सुनिएगा और उसके बाद हम पैनल के पास जाएंगे। इनका तारुफ मैं एक करा देता हूं। तो हमाद साहब से हमने पूछा कि इस वक्त नानकाना के अंदर जो रिपोर्ट हुई थी दरिया बुर्द होने वाली जो कश्ती थी, उसके हकायक क्या है, आइए सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी, सैयद वाला के इलाका में मुसाफिरों समेत कश्ती डूबने का जब वाक़या पेश आया तो इब्तदाई तौर पर ऐनी शाहिदीन की जानब से यही कहा गया कि 70 से ज़ायद अफराद जो है वो इस वाक़े में डूब गए हैं। जिसके बाद रेस्क्यू की अमदादी टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने वाज़ेह किया कि एक ही बच्ची के वुर्सा सामने आए हैं जिन्होंने कहा कि उनकी बच्ची लापता है। इसके अलावा इंतजामिया ने आस पास के देहातों में ऐलानात करवाए, लेकिन बच्ची के अलावा कोई भी दूसरा शख्स सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि उनका कोई प्यारा मिसिंग है। दूसरे रोज भी फौज की टीमें भी यहां पर पहुंची, उन्होंने भी सर्च ऑपरेशन किया। 70 से जायद फौज के जवान थे, जिनमें 15 जो है SSG कमांडो स्पेशल गोताखोर भी उनमें शामिल थे। तमाम दिन ये ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन बच्ची की तलाश में कामयाबी नहीं मिल सकी। और आज तीसरे रोज भी रेस्क्यू की टीमें ये सर्च ऑपरेशन करती रही हैं, ताहाल बच्ची की तलाश मुमकिन नहीं हो सकी। जी, एक बच्ची, आपने सही सुना, एक बच्ची सिर्फ मिसिंग है। उस रिपोर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर टॉक शोज भी हुए, ट्वीट्स भी किए, मैंने खुद ट्वीट किया, खबरें ये आ रही थी। हम क्या रिपोर्ट करते हैं और जो राय है उसके अंदर भी जो आलूदगी हमें नजर आती है, उसका क्या करें। दानियाल अजीज साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, सैयद शिबली फराज साहब सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुनीफ फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ तज्जिया निगार, तीनों इस्लामाबाद स्टूडियोज में, तीनों का शुक्रिया। मुबश्शिर ज़ैदी सीनियर सहाफ़ी डॉन न्यूज़ तज्जिया निगार हमें लाहौर से ज्वाइन करें, इनका भी शुक्रिया। दानियाल साहब, आपको हैरानी होती है जब हम आपकी खबरें सुनते हैं, नानकाना का भी मैंने कोट किया कि एक बच्ची और हम रिपोर्ट करते रहे 70, तो ये फैक्ट्स हम हासिल नहीं कर पाते या फैक्ट्स देने वाले कमजोर हैं? बस ये मेरे ख्याल में जो बात यहाँ पर एक कल्चर बन गया ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो जो बस पहल कर दे, वो गलत हो सही हो, जो है बस बता दें ताकि ये कह सकें कि जनाब हमारे चैनल ने पहले छोड़ा है। अनफॉर्चुनेटली ये रेटिंग्स की जो एक जंग है और जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ की जो एक जंग है, इसने सहाफ़त को काफ़ी नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान में। और ये नहीं कि सिर्फ इसमें, और भी बहुत सारे ऐसे मराहल हैं जहाँ पर हमने इसी तरह से देखा है कि बग़ैर रिसर्च किए हुए दूसरा ओपिनियन, जो बुनियादी जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स हैं, बगैर ओपिनियन लिए हुए बस खबर लगा दी और टिकर चला दिया और इस तरह की हरकतें कर दी हैं, बहुत ज़्यादा आम फहम हो गया जी। सियासी तौर पर लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार होती है, जिसके अंदर आपकी जमात भी करती है और आपकी जमात भी करती है,
اس نے بھی میرے خیال میں اس کلچر کو بڑا فروغ دیا. ہماری جو کوتاہیاں وہ تو ہم ماننے کو تیار ہیں, تبھی تو ہم نے یہ پروگرام کیا, لیکن اس نے بڑا فروغ دیا ہے. ادھر سے بات ختم نہیں ہوتی, ادھر سے پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے, اس کے اوپر پھر ایک اور پریس کانفرنس. تو جو مرضی کہہ دیں گا کلچر ایک پنپ رہا ہے اس وقت. وڈ یو ناٹ ایگری؟ جی وہ تو صحیح ہے, لیکن اگر یہ کہنا میرا خیال ہے شاید زیادہ حقیقت کے قریب نہیں ہوگا کہ یہ جو سارا جو ٹیلی ویژن اس میں جو سینسیشنلزم ہے, یا جو ایک اس طرح کہا گیا کہ ایک بریکنگ نیوز میں پہل کرنا اور جرنلسٹ لوگوں کا ٹیلی ویژن میں یا صحافت میں نہ ہونا اور ویسے آ جانا, یہ جو ہے تو جو ہے یہ تو ایک ٹیمپرری سی چیز ہے. جو کورٹ کیس چل رہا ہے, ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی جب کیس ہوتا ہے ظاہر ہے اس طرح کی ریاکشنز نہیں ہوتے ہیں, لیکن ایک قوم کی چونکہ ایک خواہش ہے کہ فوکس اس پہلے کا چل رہا ہے. دیکھیں یہ پہلے کا چل رہا ہے, یہ آپ کے دھرنے کے دنوں سے چل رہا ہے, آپ کی ان کی جو لڑائی ہے ان دنوں سے چل رہا ہے. الیکشن کے دنوں میں ہم نے دیکھا یہ ہوتا تھا, لیکن الیکشن کے نتائج کے بعد اس روایت کا چلنا اٹ از انیوژل. کم از کم میں نے اپنے جرنلسٹک کیریئر میں نہیں دیکھا. لیکن دیکھیں طلعت, اس میں بات یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ واضح صورت میں آئی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کہ اس نے لوگوں کو پولیٹکس میں انٹرسٹ دلوائی ہے. ہم نے پولیٹکس کو پاکستان تحریک انصاف نے گلیمرائز کیا, اس کو اٹریکٹ کیا, لوگوں کو انوالو کیا کہ یہ خاص سلیکٹڈ لوگوں کا ایک یہی ریٹنگز ہوتی ہیں. جی یہی ریٹنگز ہوتی ہیں. نہیں, ریٹنگز تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں نا, اب جب خان صاحب کا جلسہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سارے چینلز اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. خان صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, سارے چینل دکھا رہے ہوتے ہیں, سب کی دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو عوام کا جو ایک لائکنگ ہے, جو عوام کی اٹریکشن ہے, اس میں تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ذرا منیب کے پاس جاؤں گا, آئی ایم شیور دانیال ول آلسو ریسپونڈ ٹو دس. جو ویژوز اگر آپ دوبارہ چلائیے گا, یہ بڑا دلچسپ ایک استعارہ بنتا ہے. سینکڑوں کے قریب لوگ جو ہیں, and I hope I'm counting them right at this point, سینکڑوں کے قریب لوگ جو ہیں اس دریا کی اس جگہ پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ان کی توقع ہے کہ یہاں پر 70 افراد جو ہیں وہ دریا برد ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کوئی لاش نہیں ہے. But everybody is looking at it. تو ہماری سکرین شاید ویسے ہی ہو گئی ہیں کہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لاشیں ہیں اور کتنے لاشیں اٹھائے جائیں گے, لیکن تباہی اتنی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ خواہش اور تجزیے کو ہم ایکسٹریکیٹ نہیں کر پاتے بہت سارے ایشوز کے اوپر. میں پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک بات ہے اس طرح کہ کوئی واقعہ حادثہ ہو جائے, for that matter, کوئی خدا نخواستہ کیٹاسٹروفی ہو جاتی ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے, وہاں پر بیسک ٹریننگ ایشوز کا میں سمجھتا ہوں فقدان ہے. کیونکہ فیلڈ میں جو رپورٹرز ہیں اور جو ہم آپ جیسے سینئر صحافیوں سے سیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, وہ یہی کہ ایٹ لیسٹ کو بیسک ٹریننگ ضرور ہوتی ہے. تو میں آئی مسٹ ایڈمٹ کہ میری نہیں ہے, میری کنونشن اسٹڈیز جرنلزم کی نہیں ہے, لیکن جو رپورٹرز ہیں شاید ان میں اس چیز کا فقدان ہے, ان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ کسی حادثے کو کس طرح سے رپورٹ کرنا ہے. ریاکشن اس سے بھی زیادہ اہم ہے, عوامی سٹاف تک بات گئی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن وہ بھی شاید ریلائی کر رہے ہوں گے نا جی کہ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, تو ایونچولی ایک پریشر تو ماؤنٹ کر جاتا ہے نا, بڑھ جاتا ہے کہ دیکھیے جی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, 70 لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ڈوب گئے ہیں. تو خبر ہو یا نہ ہو, میڈیا کے اوپر آئے تو پریشر تو پڑتا ہے. پریشر پڑتا ہے, اور وہ اور بیٹ اٹ کوڈ بی اینی ون, پریشر پڑتا ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاستدانوں کے اوپر پڑتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا, یہ شاید تمام انسٹیٹیوشنز کے اوپر پڑتا ہے. اور جہاں تک بات ہے پولیٹکس کی, آپ یہ دیکھیے اس کا اندازہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا, وہ جو تلخی کا کہ وہ دھرنے سے شروع ہوئی ہے, یہ وہی والی بات ہے کہ اسی اسٹوڈیو کے اندر غالباً یہ باتیں ہوتی تھی کہ لوگ آئے ہیں جی ابھی 6 لاشیں دیکھ کر آ رہا ہوں, وہ پولیس نے اتنے بندے مار دیے ہیں, وہ فلانے کا یہ ہو گیا ہے, فلانے کا یہ ہو گیا. تو وہ جھوٹ ہم نے خود اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے کو وہ خود ہم بڑھاتے گئے. آپ نے دیکھا اس عرصے کے دوران میرے خیال میں آپ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل تھا, جھوٹ کے انبار لگائے گئے اور کہا کہ 200 کروڑ لے لیا, 2 ارب لے لیا, اور یہ لے لیا اور فلان لے لیا. اور میں تو کیمرے پہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ دودھ پتی نہیں کسی کو پلا سکتے, تو 200 کروڑ دینے کیا دیں. ذرا مبشر کے بعد ذرا اس کو واپس آئیے گا سیاسی معاملات کے اوپر. ابھی منیب نے اس طرف گفتگو کا رخ پھیر ہی دیا ہے, وہ یہ کہ لائیو ٹرانسمیشن کے اندر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور ہر قسم کا بیان چل جاتا ہے. اس کے اندر یہ فرق روا رکھنا کہ جی نہیں رکیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ کہی جا رہا ہے. ہم نے گالیاں بھی سنی ہیں لائیو شوز کے اندر, اور کل میں ایک شو دیکھ رہا تھا, اس میں فائنانس منسٹر کو بے شرم کہہ رہے تھے, اور اس کے علاوہ بے غیرت کا لفظ بھی استعمال ہو رہا تھا. یعنی فلو کے اندر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ ٹرینڈ نیا ہے, وقتی ہے, یا آپ کے خیال میں اٹس ہیئر ٹو اسٹے؟
دیکھیے اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو بات آپ لوگوں نے کر لی, منیب نے بھی کر لی, آپ نے بھی کر لی کہ دھرنے کے دنوں سے یہ چیز شروع ہوئی. تو ظاہر ایک ہوتی ہیں وائلڈ ایلیگیشنز کمنگ فرام سم ون آؤٹ سائڈ دا جرنلسٹک ارینا, یعنی ایسے لوگ جو کہ صحافی نہیں ہیں وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تو میڈیا اس کو پرکھتا ہے اور پھر رپورٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو لال رنگ کی ایک پٹی ہے, اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں اس کو کہتے ہیں یہ الو کی پٹی ہے اصل میں, یہ جو ہے بس ہمیں چاہیے ہمیں اسکرینیں لال کرنے کے لیے, چاہے کہیں سے بھی کوئی خبر آئے, چاہے کچھ بھی ہو, ہم نے پیٹ بھرنا ہے, 24/7 اپنا جو ہے چلانا ہے. جب سیاستدانوں کی جانب آئیں, اب آپ نے بھی طلعت 90s میں کیسز کور کیے ہیں, ڈیزولوشن کے کیسز تھے, اسمبلیز کی ڈیزولوشن کے کیسز تھے, ٹریزن کے کیسز تھے, کیا کیا نہیں تھا. لیکن ایک تہذیب ہوتی تھی کہ جو بھی پارٹیز ہیں ان کے لائرز باہر آ کر کے جرنلسٹ کو بریفنگ دیتے تھے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ خبر ہو جاتی تھی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کورٹ کے اندر ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. باہر آتی ہیں دونوں سیاسی جماعتیں, ایک کہتی ہے جی آج ہم نے وہ ثبوت دے دی ہے کہ بس جی عدالت سمجھ لیں اب تو ہمارا کام ہو گیا ہے. دوسری پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے جی انہوں نے تو کوئی ثبوت ہی نہیں پیش کر سکے جی. تو یہ اب طے کرنا ہوگا کہ سیاسی سطح پہ کون کنفیوز کر رہا ہے لوگوں کو. اور ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ ہم نے لائیو ٹیلی ویژن کے نام پر ایک جو ہے چیز کھولی ہوئی ہے جس میں ہمیں اپنے سہل ہونے کا یا کاہل ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ ہم وہ کیمرہ کھلا چھوڑ کے ہم چائے لائیو چل رہا ہے تو اس میں کوئی زیادہ آپ کی ہڈی نرم ہو گیا, کوئی زیادہ تقدو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن دانیال سے پوچھو, ابھی ثبوت کا آپ نے ذکر کیا, اور جو ہماری تحقیق کا تھا نا جی دانیال کے پاس رہ جاتے ہیں. دانیال یہ بتائیے گا کہ کل سے ثبوت کے گرد بات گھوم رہی ہے. آج ٹیلی وی اوپر شوکت پراچا کو جو قطر کے امبیسڈرز ہیں, امبیسڈر انہوں نے انٹرویو دیا اور اس کے اندر جو بیان چلا, ڈان کی آج وہ لیڈ لگی ہے, دوسرے اخبارات نے بھی اس کو اٹھایا, اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا. عمران خان صاحب کا ٹویٹ بڑا دلچسپ تھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک اور ثبوت مل گیا کہ جو قطر سے خط آیا تھا وہ جھوٹا تھا, اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے, کیونکہ قطری امبیسڈر کہہ رہا ہے کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ثبوت آپ کے خیال واقعات میں یہ ثبوت ہے؟ ایسے بالکل نہیں ہے جی, بلکہ اس کا الٹ ہے اگر میں کہہ سکوں تو, کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو بات حسین نواز صاحب اور ان کے وکیل ان کی تمام یہ منی ٹریل اور اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہے. کیونکہ وہ تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں تھا, یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی بزنس مین کے درمیان, جو آپ کے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کر رہا ہے. جی بالکل, آپ کے پوائنٹ آف ویو بالکل. لیکن میں آپ کی پہلی بات پہ واپس آنا چاہتا ہوں, یہ تو خیر بالکل ہی مطلب فضول ایک میں سمجھتا ہوں. نہیں, بڑی ہیڈ لائنز لگی ہیں آج. وہی بات ہے نا جی, وہی ادھر ہی میں آ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ہیڈ لائنز یہ نہیں لگی تھی کہ افضل خان صاحب آئینی شاہد ہے جوائنٹ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا, جی اس نے دیکھا کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ ایک پریشر ہوتا ہے جب آپ ایک ایلیگیشنز کی سیاست کر رہے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی نیا واؤچر یا بلنڈر آپ نے چھوڑنا ہے. تو یہ اس میں ہم نے دیکھا کہ دھرنے کے دوران ایک پوری ٹیکنالوجی ہے, اور یہ تب ہوتا ہے طلعت صاحب جب آپ کو اصل میں پالیسی کے اوپر کوئی تنقید کرنے کا موقع نہیں ملتا, پھر آپ ایلیگیشنز کی سیاست کھیلتے ہیں, اور اس میں جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا پھر آپ چیزیں انوینٹ کرتے ہیں. 35 پنکچر, گھوڑا اسپتال, وہ جی کاغذ کا رنگ جو ہے فرق ہے, بیلٹ پیپر چھپوائے گئے, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں نا جی. وہ کہاں گئیں جب عدالت میں آئے تو کبھی بتاتے تھے کہ جی ہم اونٹوں کے اوپر ہم نے رپورٹ کیا. جی نہیں, ایک منٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ اب ریپیٹ ہو رہا ہے. اچھی طرح سے پتا ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا کہ پیناما پیپرز کی ویب سائٹ کے اوپر لیگل سیکشن میں لگا ہوا ہے کہ we neither suggest nor imply that any rule has been broken or law has been broken or any wrongdoing even has been done. ان کو پتہ ہے اس بات کا, لیکن کہتے ہیں کہ جناب رنگے ہاتھ پکڑے گئے. یہ سٹنٹ کرنے میں, کیونکہ نہ ان کے پاس فورن پالیسی ہے, نہ ان کے پاس اکنامک پالیسی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ڈومیسٹک پالیسی ہے. تو پھر یہی بس ایلیگیشن ریسپونڈ ٹو دس کہ یہ واقعتاً اپوزیشن کا کام ہے. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو کے اوپر دباؤ ڈالے, لیکن دباؤ کی کیفیت کے اندر جو حقائق ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ایک نقطہ نظر ان کا یہ ہے کہ نہیں ہوتے. یور ٹیک آن دس. دیکھیں, پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ یہ ایک جنرل ڈسکشن تھی جس میں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جتنے بھی تینوں پارٹیسپنٹس نے انڈائریکٹلی اور ٹیسٹلی وہ پی ٹی آئی کو انسینویٹ یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی از ریسپانسبل فار آل دس. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حالانکہ میں کہوں گا میڈیا از ریسپانسبل. میڈیا, آپ نے میڈیا کہا, لیکن جو ہے جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہی انسینویٹ کیا کہ ہمارا یہ سارا کچھ جو ہے تو ان کے ملبہ سارا جو ہے تو پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیں. دیکھیں, ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سیاست میں ایک تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے.
اس نے اس ملک کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا ہے, الٹ کے رکھ دیا ہے. وہ جو ایک طریقہ کار تھا سیاست کا جس میں کہ قوم کو بالکل لوٹ لیا جاتا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی. کیا آپ کے بیانیے کا جو حقیقی بنیاد ہے کیا وہ تگڑی ہے, کیا وہ حقائق پر مبنی ہے, یا الزام پر مبنی ہے, یا رائے پر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پاناما لیکس کو الزام کہنا میرا خیال ہے کہ it is preposterous. It is preposterous because یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا جو کہ آیا, اس کو پاکستان تحریک انصاف نے نہیں اٹھایا. اور اگر دانیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ یہ وہ جو نیچے کی لائنیں پڑھ کے کرتے ہیں, فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ اپنی جو پچھلے 22 وہ ہوئی ہیں پروسیڈنگز ہوئی ہیں عدالت میں, تو یہ جو سارا کچھ سامنے آ رہا ہے تو یہ جو ہے تو مطلب ہے کہ بالکل گپ شپ تھی. یہ کیس کیوں پہ لڑ رہے ہیں, یہ صرف کہیں کہ جی ادھر کا وہ آپ نیچے پڑھ لیں, اور جناب یہ کیس تو ہے ہی نہیں, اس لیے اس پہ ٹائم ضائع رکھ, اس پہ اتنی میرے جو ایک سیکنڈ جب رجسٹرار نے لکھا کہ فریولس ہے, پہلے فریولس تھا تو یہ پھر سپریم کورٹ نے لیا نا, تو آپ مطلب ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دوست دانیال عزیز کا یہ جو پورا آپ جو آپ ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں نا, اس کا جو ہے تو ایک سینٹرل کردار ہے. یہ ان کا ایک ہی از دا مطلب ہے کہ دا سینٹر پیس آف آل دس, بیکاز ساری قوم دیکھتی ہے کہ مطلب ہے کہ جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں, جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں, جس طرح کا ان کا مینرزم ہے, جس طرح ان کا ڈیمینر ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اس کے لیے جو میڈیا کے لیے ہے, وہ اس کے لیے میڈیا کنزمپشن کے لیے, میڈیا کے لیے موشز کے اوپر واپس آئیے گا. ایک تو آپ نے کہا کہ پہلے کیسز کا ذکر کیا, اس وقت میس میڈیا نہیں تھا. این ممکن ہے کہ وہاں پر بہت کچھ ہوتا ہو, لیکن چونکہ ٹیلی ویژن کے کیمراز نہیں تھے, سینکڑوں کیمراز نہیں لگے ہوتے, تو وہ نظر نہیں آتا تھا. تو ماضی ویسے بھی ہمیں دیکھنے میں بڑا اچھا دکھتا ہے حال کی نسبت. ذرا واپس آئیے گا, یہ جو رائے اور حقیقت میں فرق نہ روا رکھنے کی ریت پڑ گئی ہے کہ آپ جو بھی کہیں, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں لہٰذا وہ درست ہے, لہٰذا وہ حقیقت ہے, لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا. اس کے اوپر میڈیا کیا کر سکتا ہے؟ ہم کوئی فلٹر لگا دیں اس کے اوپر کہ جب بھی کوئی رائے کو حقیقت کے طور پر بیان کرے تو وہ بند ہو جائے اس کا مائک؟ I don't know, I'm just trying to be facetious here. بتائیے کیا اس کا؟ دیکھیں, میں اس میں کورٹ کے معاملات میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو آپ کا جو رپورٹر وہاں پر رپورٹ کر رہا ہے اس سے ایک تجزیہ لے لیجئے پہلے, اور اس کے اوپر بیس کیجئے ساری چیزیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے خبرنامے میں رپورٹر کو تو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں, ہم ایک کلپ اٹھاتے ہیں یہ نون لیگ والوں کا, ایک کلپ اٹھاتے ہیں پی ٹی آئی کا, اور اس پہ ایک جو ہے وہ چٹپٹی سی ہیڈ لائن بناتے ہیں کہ جناب پاناما کیس ایک نازک موڑ پر پہنچ گیا, پاناما کیس جو ہے بس اب یہ ہونے والا ہے, اور توازن کس کے حصے میں گیا. تو ہم بھی لوگوں کو بیسیکلی تو بیوقوف بنا رہے ہیں نا. ہم ان کو یہ ٹاپ ہیڈ لائن دے کر, جس کا سبسٹنس کچھ بھی نہیں ہے, جس میں ایک لفظ کا ذکر نہیں ہے کہ آج عدالت میں ہوا کیا, اور ان دونوں کے بیانات کو لے کر کے ہم جو ہے آگے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تحقیق کا پہلو, سینیٹر صاحب نے بات کی کہ شاید پی ٹی آئی کی طرف یہ نہیں تھا, تو میرے خیال میں تھوڑا سا تو اون کر لیں کہ جناب جب ہر روز یہ ہو رہا ہوتا تھا, آج شام کو میں وہ بریکنگ نیوز دوں گا جو آپ کو پتہ لگ جائے گا, جس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ بھی لائیو یہیں پہ ہی ہو رہا تھا نا میرے بھائی. اس کے بعد تحقیق کا عمل ہمیں اپنے رپورٹرز کے تھرو جو ہے, جو ڈیسک ہوتا ہے اس کو ڈبل چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ اب ختم ہو چکا ہے. ہم رپورٹر سے خبر لیتے ہیں, کسی ذمہ دار آدمی سے بات نہیں کرتے, نہ ہی خود تحقیق کرنے کی کوشش کرتے, اور اس کو بس چلا دیتے ہیں. جیسے ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ فرسٹ کہ بس میں پہلی خبر دے دوں چاہے کچھ بھی ہو جائے. مجھے میرے پاس وقت بالکل کم ہے. منیب سے 15 سیکنڈ دانیال. منیب گو اہیڈ, بتائیے گا کہ ہمیں والے دنوں میں کیا کرنا ہوگا, کیونکہ یہ تو جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کو اور وکلا کو اپنی اداروں کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنا ہے, تو ہمیں بھی تو اپنی کریڈیبلٹی کے بارے میں خیال کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے فضل صاحب, کریڈیبلٹی بحال اسی صورت میں ہوگی اگر ہم, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ اپنی جو خواہش ہے اس کو ذرا سپریس کر دیں, اور اگر تجزیہ بھی دیں تو وہ فیکٹس کے اوپر دیں. اگر آپ کے بیسیکلی فیکٹس اگر غلط ہوں گے تو پھر آپ کا تجزیہ بھی غلط ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر
جو رپورٹرز ہیں ان کی بات کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے. دیکھیے سیاستدان مسلم لیگ نون آئے گی, وہ کہیں گے جی آج پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں فارغ ہو گئے ہیں, اپنا ٹویسٹ دیں گے, وہ پی ٹی آئی والے کہیں گے جی نون کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ تو دیں گے, لیکن پرائمریلی جو ہمارا سورس ہونا چاہیے وہ رپورٹر کو ہونا چاہیے. دانیال کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں جی ہمیں اپنے اندر بھی ذمہ داری پیدا کرنی ہے. دیکھیں ہم پریس کانفرنسز کرتے ہیں, میں جب بھی پریس کانفرنس کرتا ہوں میں ڈاکیومنٹس لے کے بیٹھتا ہوں, پہلے میں وہ تقسیم کرتا ہوں سب کے پاس, اور پھر اس کے اوپر میں موضوع کے اوپر بات کرتا ہوں. تو میں نے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے یہ کوشش کی ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی غلط بات جو ہے جو کل کو تنقید کا جائزہ بنے کہ یہ جھوٹی تھی وہ نہ جائے, ہم سچ بتائیں. اب میرے جو دوست ہیں وہ اس لیے میرے پہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ میں ان کا اصلی چہرہ دکھاتا ہوں. اب جو یہ الزام جھوٹے لگاتے ہیں پرائم منسٹر کے اوپر, وہ میں نے ان کے بارے میں جہانگیر ترین, آج شاہ محمود قریشی کی خبر لگی ہوئی ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کے اپنے بچوں کو تقسیم کیے گفٹ جو ہے وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے. وہی جو الزام کرتا ہے جہانگیر ترین کی کرپشن کے بارے میں, عمران خان کے آف شور کمپنی, اس کے جو ٹیکس گوشوارے اس نے چھپائے, ساری چیزیں میں ان کے جو یہ گھڑے کھودتے ہیں دوسروں کے لیے جھالی, ان کو میں ان کے منہ کے بل ان میں گراتا ہوں. اگر انداز تبدیل کر دیں اس وجہ سے شاید حقائق کی زیادہ پہنچ ہو. نہیں, اس وجہ سے میں کہتا ہوں نہیں, حقائق کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ یہاں تک یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ یہ مہم چلا رہے ہیں مجھے وزیر بنانے کے لیے, اپوزیشن چلا رہی ہے. آپ اندازہ کریں اب اس کے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ان کو شاید سکون آ جائے, بیکاز جس طرح سے یہ کرتے ہیں. دیکھیں میں بات یہ کروں گا کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک مہم چلائی ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم نہیں ہے, وہ سارے اس ملک کا پرابلم ہے. وہ کرپشن ان کو افیکٹ کرتی ہے. ان کی پارٹی, ان کے وزیر اعظم صاحب, ان کی فیملی کے بارے میں بہت سے سوالات, کوشچن مارکس آ گئے ہیں. ان کو بجائے اس کے کہ یہ اگریسو جائیں, ان کو چاہیے کہ ہیوملٹی دکھائیں, بیکاز ایک تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ میں ہے, دوسرا یہ جو اپنے آپ کو جو امپورٹنٹ شو کرتے ہیں نا, جو کہ میرا خیال ہے شاید ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ الزام لگاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں. ان کو میں دانیال عزیز صاحب کو یاد دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ حکومت میں ہو, آپ اپوزیشن میں نہیں ہو, ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم ایک وائبرنٹ اپوزیشن ہے جو کہ ایشوز کو اٹھا رہی ہے. اگر آپ سے گزارش کر پاؤں, اپوزیشن میں ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ جو بھی کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں, یا آپ کو صرف حقائق بیان کریں؟ نہیں, تو ہم نے تو یہ پاناما کیس جو ہے تو یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے بارے میں سارے, یہ کوئی ہیر سے تھوڑی ہے, یہ تو کانکریٹ چیز ہے. I have to leave it there. لیکن یہ بنیاد بناتے ہوئے کہ انداز بیان جیسا بھی ہو, اگر بیانیہ حقائق پر مبنی ہے تو لانگ ٹرم میں دیر پا اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اگر سٹوریز باؤنس ہونی شروع ہوں گی, بیانات باؤنس ہونے شروع ہو گئے, تو صحافیوں کی طرح سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی کا بھی ستیہ ناس ہو جائے گا. چرم مہمان کا شکریہ. اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ سیگمنٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سارے ملک کے اندر بشمول جوڈیشری اور پارلیمان کے اندر آپ کو ہر طرف سے آواز اٹھتی نظر آتی ہے کہ مصنوعی آلات جیسے کہ سٹنٹس جسم کے اندر لگائے جا رہے ہیں غیر معیاری ہیں, انسانی جان کو خطرہ ہے. اس کے اوپر تمام کی تمام مقننہ اور تمام کی تمام جوڈیشری متحرک ہو گئی ہے. ہم نے بھی پروگرامز کیے. روزانہ کی اگر آپ ایوریج اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں بچے مضر صحت ٹافیاں کھاتے ہیں. صرف مضر صحت نہیں ہے, جان لیوا ٹافیاں ہیں. جامعہ کراچی کے اندر ماحولیات کے شعبے سے منسلک ایک تحقیق سپروائز کی گئی جس نے یہ بتایا کہ یہ ٹافیاں عملاً زہر ہیں جو بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں. چونکہ غریب کا بچہ اس کو زیادہ کھاتا ہے لہٰذا ہماری اس کے اوپر توجہ نہیں ہے, لیکن بہت ہی اہم معاملہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر معظم علی خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو رجسٹرار ہے جامعہ کراچی کے اور ماحولیات کے شعبے سے منسلک ہے. انہوں نے یہ ریسرچ جو ہے وہ سپروائز کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مین فائنڈنگز آپ کی کیا ہے ریسرچ جب آپ نے ان ٹافیوں کے اوپر کی تو پتہ کیا چلا کہ ٹافیوں کے اندر کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ جو ہم نے چیزیں معلوم کی ہیں وہ ہیوی میٹل کی بڑی الارمنگ کنسنٹریشن ہمیں ملی ہے. ہیوی میٹل یعنی لیڈ اور نکل, تو وہ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ بعض جگہ پر تو ہیوی میٹل کے کچھ نہ کچھ ذرات تو ہوتے ہی ہیں, تو اس میں حیرانی کی بات کیا ہے؟ دیکھیے لیڈ کی کوانٹٹی جو ہے وہ الارمنگ کنسنٹریشن میں ہمیں ملی ہے, اور لیڈ جو ہے بنیادی طور پر یہ سائیکولوجیکل امبیلنسز کاز کرتا ہے, خاص طور پر بچوں میں لو آئی کیو لیول کی ایک بڑی وجہ لیڈ کی ہائی کنسنٹریشن کا ہونا ہے ان کی باڈی میں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بچے ٹافیاں کھا رہے ہیں نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہے بلکہ ان کی ذہانت, نشو و نما اور ذہنی گروتھ جو ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے.
میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لو آئی کیو پاور، پھر ایگریسو ایٹیٹیوڈ بچوں کا ہونا، سائیکولوجیکل امبیلنسز، یہ اس کی بنیادی وجہ لیڈ کا ہائی کنسنٹریشن کا ہونا ہے ہیومن بلڈ کے اندر۔ یہ ٹافیاں کون سی ہیں اور کس قسم کی ہیں؟ ذرا اس کے سیمپل کے بارے میں بتائیے گا۔ موسٹلی یہ ان برانڈڈ کینڈیز ہیں جو ہمارے کراچی شہر میں جو لو انکم ایریا ہیں پرٹیکولرلی، وہاں بڑی آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں، اور لوگوں کو ظاہر ہے اور خاص طور پہ بچوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، ان کی کوالٹی کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو وہ ان نوئنگلی یہ پرچیز کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کی جو قیمت ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کس قیمت کی ہیں؟ یہ 1 روپے کے اندر 2 والی ہیں یا 5 روپے کے اندر 6 والی ہیں؟ کس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ ان برانڈڈ کینڈیز ہیں اور یہ لو کاسٹ ہیں، بہت آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے۔ اب ایگزیکٹ قیمت کا تعین کرنا مشکل ہے، لیکن عام جو برانڈڈ کینڈیز ہیں اور اگر ان کو کمپیئر کریں تو یہ بڑی آسانی سے دستیاب ہے، بہت سستی ملتی ہیں۔ یہ فرمائے گا کہ یہ تحقیق کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کس چیز نے ٹریگر کیا کہ یہ تحقیق کی جائے؟ یہ اصل میں میری ایک آن گوئنگ ریسرچ ہے، اس کا حصہ ہے، جس میں پہلا حصہ میں نے کمپلیٹ کیا اسپائسز کے حوالے سے، جو بازار میں مختلف قسم کے مسالے بکتے ہیں، ان میں ہیوی میٹل کی کنسنٹریشن دیکھی۔ پھر اس کے دوسرے سٹیپ میں جو ان برانڈڈ کاسمیٹکس ہمارے یہاں اویلیبل ہیں پرٹیکولرلی کراچی شہر میں، اس میں ہیوی میٹل کی کنسنٹریشن معلوم کی، اور اس کا تیسرا حصہ یہ کمرشلی اویلیبل لو کاسٹ کینڈیز، ان میں ہیوی میٹل کی کنسنٹریشن دیکھی ہے۔ تو مسالہ جات کے اندر بھی اور میک اپ کی چیزوں کے اندر بھی اور کینڈیز کے اندر، تو جو پہلے آپ کی تحقیق ہے اس کے نتائج بھی آپ ہم سے شیئر کر لیجئے۔ مثالوں کے اندر آپ نے کیا پایا اور میک اپ کے اندر آپ نے کیا پایا، اس کے نقصانات کیا؟ یہ تحقیق میری چھپ بھی چکی ہے، خاص طور پہ یہ جو میں پھر وہی بات کروں گا، جو ان برانڈڈ مسالے ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے لو انکم ایریا میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور لوگ صرف اس وجہ سے انہیں خریدتے ہیں کہ یہ کم قیمت ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کم قیمت کے عوض وہ ایک زہر اپنی باڈی کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف مسالے جیسے نہاری مسالہ اور یہ اچار گوشت مسالہ اور یہ بریانی مسالہ جو کامنلی ہمارے یہاں کی کوزینز ہیں اور جس میں یہ مسالے استعمال ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو خریدتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو ظاہر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس حوالے سے وہ زہر اپنی باڈی کے اندر انہیں۔ اور جو میک اپ کی چیزوں کے اوپر تحقیق کی آپ نے، اس کا بھی بتائیے گا۔ جی، اس میں بھی ایسی صورتحال ہے، جو ہیوی میٹل ہے، مثال کے طور پر اینٹی منی ہے، کرومیم ہے، کیڈمیم ہے، لیڈ ہے، اور مجھے تو یہ جان کے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنی ہائی کنسنٹریشن میں ان ہیوی میٹل کا پائے جانا، یہ تو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ ہیوی میٹل کیوں پایا جاتا ہے؟ جان بوجھ کے اس کے اندر مکس کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے بنایا جاتا ہے، جن مشینوں پر بنایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آمیزش ہوتی ہے؟ دیکھیے، اب یہ دوسرا اسٹیپ ہماری ریسرچ کا یہی ہے کہ ان انگریڈینٹس کو معلوم کیا جائے کہ یہ ہیوی میٹل جو ہیں، مختلف قسم کے مسالہ جات جو استعمال ہو رہے ہیں یا جو کاسمیٹکس پروڈکٹس ہو رہے ہیں، ان میں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، ایز اے انگریڈینٹ اس کو یوز کیا جا رہا ہے یا مختلف مشینیں یا مینوفیکچرنگ پروسیس کے درمیان یہ ہیوی میٹل اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ گنے کا رس ہمارے یہاں کراچی میں بڑا کامن مشروب ہے گرمیوں کے موسم میں، تو اس میں بڑی ہائی کنسنٹریشن لیڈ کی آ رہی ہے، اور اس کی سورس یہ ہے کہ وہ جو مشین چلتی ہے اور اس میں جو پیٹرول یا ڈیزل استعمال ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ لیڈ اس گنے کے جوس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور جو بخوشی ہماری عوام اسے پی رہی ہے یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو کیا یہ صحیح یا آپ سمجھے کہ سیف اسمپشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو تحقیق کراچی کے اندر کی، اگر اسی قسم کے حالات، اسی قسم کی اشیاء چاہے وہ میک اپ کی ہوں، مسالہ جات ہوں، ٹافیاں ہوں، پاکستان کے دوسرے شہروں کے اندر بک رہی ہیں، اسی پرچیزنگ پاور رکھنے والے گروپس کے درمیان جہاں پر آپ نے ریسرچ کی، تو وہاں پر بھی یہی حالات ہوں گے؟ از اٹ سیف ٹو سے دیٹ؟
بالکل بالکل، اور خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارا رورل ایریا ہے یا جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں اور جو قصبہ جات ہیں، وہاں پر یہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں پر یہ سچویشن زیادہ الارمنگ ہے۔ کیا یہ بھی سیف ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر روزانہ لاکھوں کی تعداد میں یا شاید کروڑوں کی تعداد میں بچے اور بڑے نہ جانتے ہوئے زہر خرید رہے ہیں اور زہر کھا رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں اب بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا اویئرنیس ہی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ایسے ادارے موجود نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ کیا چیز ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ اسی لیے یہ آرٹیکل جو ہے وہ اخبار میں پبلش ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور شاید میری بات عام آدمی تک پہنچ سکے کہ کم سے کم اس حوالے سے، یہ کینڈیز کے حوالے سے تو لوگ اس کا استعمال بند کر دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، عوام کی اویئرنیس تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان اداروں کا کیا کیجئے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر معیاری چیزوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، زہر سے بھری ہوئی چیزیں جو ہیں وہ سٹالوں پر دستیاب نہ ہوں۔ سٹینٹس کا معاملہ تو ہم نے بہت اٹھا لیا اور اہم معاملہ ہے، لیکن اس کے برابر میں جو غربا کو ہم ٹافیوں کے نام پر اور مثالوں کے نام پر اور گنے کے رس کا تو آپ نے ذکر سن لیا، اس کے توسط زہر پلا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ باقی ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف۔ اہم نقطے کا تعلق ایک سیاسی طور پر اہم معاملے سے ہے۔ تاریخی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جن سیاسی جماعتوں کا ستارہ بلند ہوتا ہے لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف باوجود اس کے کہ پاپولر جماعت ہے اور ان کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ مزید پاپولر ہو رہے ہیں، پھر بھی اپنے لوگ چھوڑتے چلی جا رہی ہے، یہ لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ طاہر خان عمرزئی صاحب جو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں، ان کا کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ فرمائے گا طاہر خان صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، کہ آپ نے اتنی طویل ایسوسیشن کے بعد عمران خان صاحب سے آپ کی ذاتی دوستی ہے، جو چیف منسٹر ہیں وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ فیصلہ اس وقت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ جی میں اس لیے کر رہا ہوں جی کہ یہ آئی ایم دا فاؤنڈر ممبر آف دی پارٹی جی، اور یہ پارٹی جو ہم نے بنائی تھی نا جی، اس کا ایک آئین ہے، اور اس آئین کی بے حرمتی ہو رہی ہے فار دا لاسٹ 3.5 years۔ یہ ہماری اپنی حکومت جو ہے نا یہ کر رہی ہے۔ اس کے میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس کو میں کہہ دوں، عمران خان کو بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جی ہماری پارٹی جو تھی نا اس کی فاؤنڈیشن ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی میں کچھ بھی نہیں رہا جی۔ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر تو جی وہ باڈی بن گئی، عمران خان نے بنائی، لیکن جنرل حامد کا کیا ہوا، اس نے جب کام شروع کیا اور ہاتھ ڈالنا شروع کرنا چاہتے تھے تو آرڈیننس آ گیا اور اس کی پاور جو ہے وہ چھین لی گئی۔ اسی طرح جی ہماری یہ بھی آئین میں ہے کہ ہماری تعلیمی معیار ہم اتنا بلند کریں گے کہ گورنمنٹ کالجز اینڈ سکولز جو ہے وہ اس کی معیار اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اپنے بچوں کو نکال کے ایچ ایس این سے اور لارنس کالج وغیرہ سے اور ان سکولوں میں داخل کریں گے۔ کیا میں اس 3.5 سال میں کیا ہوا جی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جلدی نہیں آپ کر رہے، 3.5 سال کو اتنا طویل عرصہ تو نہیں ہے، آپ انتظار کر لیتے تھے، ہو سکتا ہے 1.5 سال کے اندر مزید تبدیلیاں آتی تو اور 1.5 سال میں کیا آئے گی؟ 3.5 سال میں نہیں آئی تو یہ 1.5 سال میں کیا آئے گی؟ تو مسئلے کی جڑ کہاں پہ ہے آپ کے خیال میں؟ مسئلے کی جڑ کہاں پر ہے؟ سٹیٹس کو ہماری جیتی کہ ہم سٹیٹس کو نکالیں گے اور ہم ایک نیا پاکستان بنائیں۔ ہم اسی سٹیٹس کو کے پیچھے جا رہے ہیں، اسی سٹیٹس کو سے 2 قدم آگے نکل گئے ہیں۔ اب دیکھیں QWP ہمارے الائی تھی، ہم نے ان کے ساتھ حکومت بنائی، پھر ان QWP کو ہم نے نکال لیا کہ یہ چور ہیں اور یہ کرپٹ ہیں، لیکن پھر
ان کو پھر سے حکومت میں لے آئیں. تو میں نے عمران خان کو بھی کہا تھا کہ آخر مجھے بتائیں کہ آپ نے کس صابن اور کون سے پانی سے ان کو دھویا کہ یہ واپس آ گئے. تو یہی چیزیں ہیں جو کہ ہماری پارٹی کی منشور جو ہے، جو ہماری مینیفیسٹو ہے، اس کے برخلاف جاتی ہیں، اور اسی لیے جی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. دکھ تو ہو رہا ہوگا آپ کو اتنی طویل مجھے اتنا دکھ ہے جی ٹو ڈیسائیڈ دس تھنگ، ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ میں نے اس پارٹی کو چھوڑنا ہے. ریئلی اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن جی. میں نے بہت عرصے سے یہ وہ کیا جی، لیکن آئی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ جی. اس لیے کہ کل آپ اس میں کوئی پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں؟ کل جی میرا پریس کانفرنس ہے 11:30 بجے ان پشاور پریس کلب میں، اور میں باقاعدہ اپنی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دوں گا. ٹھیک ہے جی. اور شمولیت کروں گا مسلم لیگ نون کے ساتھ. اچھا نون میں، اچھا خیر اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا. یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے. طاہر خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین بنیادی نقطہ بڑا سادہ سا ہے، سیاسی جماعتوں کو اپنے ورکرز اور وہ لوگ جن کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تو کافی بھگتا پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے جب نہیں کیا تو کافی بھگتا. پی ٹی آئی کے پاس وقت ہے کہ اپنے معاملات کے اوپر غور کرے. اس قسم کے واقعات سے سیکھنا چاہیے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.